बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, चांद नज़र आ गया है जिलहज का, और ईद 27 मई को होगी। आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला इबादतें कबूल फरमाए। जो हज के लिए गए हैं अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए, कबूल फरमाए, आमीन। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। ये बाकू के दौरे पर हैं, वहीं से तस्वीर आई है। इल्हाम अलियोव के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर। और इस तस्वीर में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के पहनावे में, उनके बदन पर जो चीज़ें मौजूद हैं, उनका हमारे सामने तखमीना आ रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पैटिक फ्लिप की घड़ी पहनी हुई है। यानी इनमें से तो बाज़ चीज़ें वो हैं कि उनका जो तलफ़्फ़ुज़ होता है ना, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, बाज़ चीज़ों के तो ढंग से नाम भी नहीं पता। तो बहरहाल मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की घड़ी, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का बैग, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जूते, ये सब मिला के एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि कोई 4.25 करोड़ रुपए की चीज़ें हैं जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बदन पर मौजूद हैं। और हमारी सीएम साहिबा, गरीब सूबे की सीएम साहिबा, ये इस तरह से नुमाइश दौलत की। अच्छा, ये 4.25 करोड़ की चीज़ें इन एक्सेसरीज में शामिल हैं। जो उनका पाकिस्तानी ब्रांड का जोड़ा है वो भी कोई लाख रुपए से ऊपर का होगा, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो ये अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था वो 600 रुपये वाला जोड़ा पहन लेती हैं। पता नहीं कौन सा 600 रुपये वाला जोड़ा होता है, 600 रुपये की बच्चे की चड्डी नहीं आती। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू दिस, आपके सूबे में सुथरा पंजाब वाले मुजाहिरे कर रहे हैं, आप उनको बदमाश कह रही हैं। आपके सूबे में गुर्बत का जो हाल है, पूरे मुल्क में जो गुर्बत का हाल है, उसके बाद ये वो लोग हैं जो इमरान खान की चप्पल के बारे में, यहीं बनी हुई कप्तान चप्पल के बारे में बातें करते थे कि इमरान खान की चप्पल इतने की है। और ये जिस तरह से नमूदो नुमाइश करते हैं दौलत की, आपको लगता ही नहीं है कि ये लोग जिनका वोट से लेना देना नहीं है, इनका गरीब से, अवाम से लेना देना नहीं है, उनकी ज़िंदगी से लेना देना नहीं है। एक आम आदमी को मार डाला इस हुकूमत ने। मैंने आपको बताया था, नफ़रत करता है वो आम आदमी इनसे, जिस तरह के उसके हालात हैं, जिस तरह से उसकी ज़िंदगी इन लोगों ने अजीरन बनाई है। इस हाइब्रिड हुकूमत ने, दोनों ने, हाइब्रिड हुकूमत ने जिस तरह से अजीरन बनाई है, तो वो देखें। और आप मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के पहनावे में शामिल ये 4.25 करोड़ की चीज़ें देखें, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये लोग किस तरह से दावा करते हैं कि ये एक आम आदमी से कनेक्टेड लोग हैं। ऐसा है ही नहीं। एक अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आमीन। अल्लाह जिसको जितना देता है उसका हिसाब उतना सख्त होता है, तो अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए। दूसरा, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये GNN की वीडियो है। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया। एक शहरी दरख्वास्त देकर गया था पुलिस स्टेशन, और वहां पर पुलिस वाले ने काट लिया है शहरी को। यानी वो पंजाबी में हमारे दोस्त उस्मान भट्ट साहब बता रहे हैं कि चक मारा है, दांत गाड़ के उसको काट लिया है। और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, लिखा हुआ है इन्होंने कि इस शहरी को शायद 14 टीके लगेंगे। पता नहीं ये इनकी किसी मेडिकल एक्सपर्ट से बात हुई है, लेकिन यह खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहरी बुरी तरह से जख्मी हो गया काटने से। हमारी पुलिस न जाने क्या कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस को तो हमने खास तौर पे देखा शहरियों पे मुसलसल जुल्म ढाते हुए, और अब एक बार फिर ये कारनामा, अजीबो गरीब हरकतें। कहीं FIA वाले घुस गए शॉप के अंदर, तमाम लोगों को मार रहे हैं, जवान बच्चों के सामने बूढ़े बाप को मार रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, छापे मार रहे हैं लाहौर में, और ऐसे बंदा उठा रहे हैं कि उसकी जान चली जाए। ये सब कुछ हो रहा है। वो तो रिवायती तरीका था, लेकिन ये काट लेना, ये क्या है? इसको मैं सही से लफ्ज़ों का जामा पहनाना भी चाहूँ तो मैं रुक जाता हूँ कि ये क्या, मतलब इनको डिस्कस भी कैसे करे बंदा। ये क्या अमल है? काट लिया एक शहरी को, मतलब दांत गाड़ के काट लिया। अजीब व गरीब इन लोगों के काम है। इसके बाद सीनियर सहाफ़ी हैं हम्माद हसन साहब, जो अभी गुज़श्ता दिनों उठाए भी गए थे, मैंने आपको बताया था। हम्माद हसन साहब ने एक दावा किया। दावे के 2 हिस्से हैं। एक, वो कहते हैं कि इमरान खान से राब्ता मुनक़ता नहीं है। 2, इमरान खान डटा हुआ नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान डटा हुआ नहीं है, तो वो देख लें इमरान खान से मुलाकातें क्यों बंद हैं। क्योंकि इमरान खान से मुलाकात होती है, वो फिर शुरू वहीं से करता है ना, इक़्तिदार पे कब्ज़ा, इक़्तिदार की तवालत, मकसद इसलिए किया है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो इमरान खान साहब एक तो वहाँ से शुरू करते हैं।
تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈٹے ہوئے نہیں تو ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کی ملاقاتیں کھلوا دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اس بندے کی تو ہاسپٹل وزٹس کی جو ملاقات ہے وہ بھی نہیں کھلی ہوئی، ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں کھلی ہوئی. ایک یہ معاملہ. دوسرا، عمران خان سے رابطہ منقطع نہیں ہے. یہ تو میں بھی آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ عمران خان سے عمران خان کی جماعت کے لوگ جا کر 2 لوگ ہیں وہ جا کر ملاقات کر چکے ہیں، کہیں کا پیغام لے کر جاتے ہیں، عمران خان کو دیتے ہیں، عمران خان کا پیغام لے جاتے ہیں، کہیں دیتے ہیں. تو یہ کرتے ہیں. عمران خان کی جماعت کے 2 لوگ ہیں، ان میں سے ایک صاحب آج کراچی بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان سے، اور وہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں. ایک سفارتکار کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 2 بار عمران خان سے ملاقات کی. سب کچھ ہوا ہے. اور یہ جو حماد حسن صاحب ہیں، یہ بہت اہم شخصیت کے بھائی ہیں، ان کے پاس خبر وہاں کی بھی ہوتی ہے. تو عمران خان سے رابطے ہیں. اور میں آپ کو جب بار بار کچھ چیزیں اس حوالے سے بتاتا ہوں یا ان کی جماعت کے بعض لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ ہے، لیکن عمران خان ڈٹا ہوا نہیں ہے تو اس کا معاملہ تو پھر سب کے سامنے ہے. ہمارے ہاں لوگ یوں نکل جاتے ہیں تاکہ وہ جو پیچھے استحکام لانے کی کوششیں کرنے والے اپنی کوششیں کرتے ہیں وہ کر سکیں. تو عمران خان سے رابطہ ہے، یہ خبر میری درست ثابت ہو گئی ہے. عمران خان سے رابطہ موجود ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بلکہ ایک اور چیز بتائی تھی آگے بڑھنے سے پہلے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت اہم شخصیت نے مجھے یہ بتایا کہ برملا 5 بڑوں میں سے 3 نے کہا ہے، برملا کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے تو عمران خان سے رابطے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. اس حکومت کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں. 28ویں ترمیم کی آمد کے موقع پر یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں کہ اس حکومت کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. اس حکومت کے اپنے اتحادی اس حکومت کو چھوڑ کر نکل سکتے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اگر وہ نکل گئے تو یہ حکومت چلی جائے گی، نمبر گیم پورا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں میں فضل الرحمان صاحب بھی ایک کردار ادا کریں گے، پاکستان تحریک انصاف والے بھی ایک کردار ادا کریں گے. آج کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر موجود لوگ کہتے ہیں تم ہمارے نہیں ہو، اور وہ کہتے ہیں ہم ہیں تم میں. عمران خان آئے گا تو دیکھ لینا. فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی، ان لوگوں کی فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اور آج فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی عارف حبیب صاحب نے اور کراچی کے تاجروں نے ایک زہرانے پر دعوت رکھی. تو زہرانے پہ دعوت رکھنا اور پھر اس میں حکومتی ایک وزیر ہیں قیصر شیخ صاحب، وہ بھی موجود ہونا، اور یہ تمام چیزیں ہونا، اور تاجر جب اپوزیشن کے لوگوں سے اس طرح سے ملیں اور وہ کراچی کے تاجروں کے مسائل، حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام ہے، اور تاجر برادری کو، صنعتکار برادری کو جو چیزیں چاہیے حکومت وہ نہیں کر پا رہی، یہ باتیں ہو رہی ہوں، تو تاجر اپنے مسائل کس کو بتاتے ہیں؟ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں. میں نے کئی بار آپ کے سامنے اعتراض کیا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بتا کے کہتے ہیں ہمارے مسائل حل کریں. اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یا اعلیٰ ترین شخصیت ان سے ملاقات کرتی ہیں، تاجر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں. کیونکہ تاجروں کو بھی لائک دا ہول ورلڈ، ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہو از کالنگ دی شاٹس، تو وہ اندازہ ہوتا ہے، وہ وہاں ملاقات کرتے ہیں. اب تاجر اگر فضل الرحمان صاحب سے ان حالات میں ملاقات کر رہے ہیں تو اس کو بھی معنی پہنائے جا رہے ہیں. یہ ایک بالکل روٹین کی ملاقات ہو سکتی ہے اور ایک روٹین کی دعوت ہو سکتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں. لیکن فضل الرحمان صاحب آتے رہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی دعوتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے یہاں سے دعوت ہونا جو ہے وہ دس از ان کامن. تو یہ بھی ہو گیا ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں اس پر بھی حیران ہوں کہ کچھ چل رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف، جن کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی، آپ لوگوں نے بڑا اس کو ستائش بھی کی اور کمنٹس بھی بہت کیے کہ یہ جو کابینہ میں توسیع ہوئی اور کنڈی صاحب سے ملاقات ہو گئی، کنڈی صاحب نے رگڑ دیا. یعنی آپ کے پاس لوگ آئے ہوئے ہیں اور تقریب حلف برداری کا موقع ہے، اور کنڈی صاحب نے رگڑ دیا اور کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں صوبے میں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، صوبے کے مسائل حل کریں. اڈیالہ کو چھوڑ دیں، 5 دن اڈیالہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو صوبے کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ توجہ دیں صوبے پہ. کنڈی صاحب کہہ رہے تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر صاحب، کہ توجہ دیں صوبے پہ، صوبے کے مسائل حل کریں. اور سہیل آفریدی صاحب کو یہ بتا رہے تھے. پھر وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ان ملازمین کے مسائل بھی حل کریں، تنخواہیں بھی بڑھائیں، چیزیں بہتر کریں. یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں. تو میں ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے کچھ حیران تھا کہ یہ جو باہم شیر و شکر ہونا، ظاہر ہے کہ حلف کا موقع ہے تو وہیں جانا تھا، لیکن باہم شیر و شکر ہونا، اس سے پہلے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ واپس بھی آئے ہیں. لیکن بیٹھنا، باہم شیر و شکر ہونا، ملاقات کرنا، خوشگوار نظر آنا،
اور پھر ایسی ملاقات ہونا کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز صوبے کے، گورنر صاحب بھی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی، بیوروکریسی والے بھی، باقی سب، تو چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں. اگین اس کو پھر کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو 2 دن کی مہلت ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ مہلت ختم ہونے کا وقت، آخری 24 گھنٹے والا معاملہ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سہیل آفریدی صاحب کو گورنر صاحب ذرا تانا بھی مار رہے ہیں کہ توجہ یہاں صوبے پر، یہاں کے مسائل پر، اور پھر تانا مارتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صوبے میں مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، کرپشن کے مسائل ہیں اور بدامنی کے مسائل ہیں. یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چل رہا ہے، کیونکہ اطمینان کے ساتھ ان تمام چیزوں پر نارمل ہو کر بات کرنا یہ ورکنگ ریلیشن شپ کی چیزوں کی نشانی ہے، یہ صرف تانے دینا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چل رہا ہے. میں اس کو ایسے کنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وگرنہ تعلقات کی نوعیت وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی، آ گئے آپ کے پاس، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری ہوئی، وزراء نے حلف لیا، السلام علیکم، اللہ حافظ. یہ ہوتا ہے، یہ جو کیا گیا ہے یہ نہیں ہوتا. تو مجھے اس پر بھی حیرانی ہے. آخری چیز، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھارتی آرمی چیف دویدی، ان کے بیان پر بات کی ہے کہ جنون کی انتہا ہے. یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، بھارت کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ پاکستان کو جغرافیہ میں زندہ رہنا ہے یا تاریخ میں زندہ رہنا ہے. یعنی جغرافیہ میں آپ زندہ رہتے ہیں تو آپ زمین کے اس پیس پر ایگزسٹ کرتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہے، آپ کی لینڈ ہے، آپ کی سرزمین ہے. اور جب آپ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں تو پھر آپ جغرافیہ میں زندہ نہیں ہیں، جغرافی میں زندہ نہیں ہیں. تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے بیٹھ کر، اور پاکستان کو پھر وہ ٹیررزم کا ہب قرار دینے والی باتیں کر رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ سنیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکی تھنک ٹینک نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ بہت لائکلی ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جلد جنگ ہو. انڈیا میں کئی جو ایکسپرٹس ہیں وہ لکھ چکے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، اور اس کی جو ممکنہ موقع اس کا وہ بتایا جا رہا ہے کہ ستمبر کے آس پاس کسی وقت یہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ باتیں کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے کی ہیں، انڈیا میں کچھ ایکسپرٹس نے کی ہیں. پاکستان میں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے نریندر مودی کو جس طرح سے پچھلی بار مار پڑی تھی تو کسی بھی پاگل پن کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے، پھر وہی انداز ہے ان کا کہ اگر شوق ہے تو شوق پورا کر کے دیکھ لیں. ہمیں جو پچھلی بار ہم نے کیا تھا اس نے ظاہر ہے کہ ایج بھی دیا ہے، اعتماد بھی دیا ہے، اور ہمیں یہ سپیریورٹی وہ دی ہے الحمدللہ کہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ اگر کوئی حسرت رہ گئی ہے تو وہ حسرت پوری کر کے دیکھ لیں. کسی ایٹمی طاقت کے حامل ملک کو اس طرح کی بات کرنا یہ احمقانہ پن کی انتہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.